अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबी मामलात को लेकर सियासी जमातें अपना मंशूर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना सियासी मंशूर पेश नहीं किया है। उनके मंशूर में क्या कुछ होगा, ये बातें तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा जो जलसा रैलियां हैं उनसे खिताब करते हुए तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ दिलचस्पी की बात यह है कि उनसे कबल इसी तरह की बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक मंशूर पेश कर दिया है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है या दीगर सियासी जमातें जो दावे कर रही हैं, मिसाल के तौर पे बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 17 वजारतें ख़त्म कर देंगे। क्या पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और एक बहरानी कैफियत में पाकिस्तान जो इस वक्त दो चार है, ये मंशूर हक़ाइक़ की अक्कासी करता है? क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन भी है, ये पॉसिबल भी है कि ये मंशूर में किए गए दावे नारे सच साबित हो सकें? और अगर सच साबित होने हैं तो इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा? ये बहुत कलीदी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंशूर की अहमियत क्या है और क्या तरक्की पजीर तमाम ममालिक में ऐसे ही होता है कि मंशूर हफ्ता 10 दिन पहले पेश किया जाता है या ये चंद माह पहले सामने आ जाना चाहिए, इस पर मुबाहिसे हों। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वोटर्स में दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले हो सकते हैं। पोलिंग वाले दिन जो बैलेट बॉक्स हैं उनको भी खींचातानी हो सकती है और एक बदनज़मी और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो खदशात हैं अब ये महकमा दाखिला पंजाब बता रहा है। ऐसी ख़बरों के इलेक्शन डे पर क्या असरात होंगे, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब गौहर एजाज साहब को वज़ीर दाखिला भी लगा दिया गया है और भुगटी के बाद वफाक पे वज़ारत दाखिला जो है वो खाली थी नशिस्त अब तक। इरशाद साहब, उस्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले तो ये जो खदशात सामने आए हैं और अलर्ट्स आ रहे हैं इरशाद साहब, ये इनकी इस वक्त सिग्निफिकेंस क्या है? सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है मेन स्टेक होल्डर अवाम हैं, उन्हें क्या करना होगा? देखें, इलेक्शन कोई भी हो, ये पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं, हमारे पुराने और नए दुश्मन, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम जन्म लेगा और मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान को ख़ित्ते की एक बड़ी क़ुव्वत बना देगा। अपने वसाइल की वजह से, अपने महल्ले वक़ू की वजह से, अपनी ज़हीन और मेहनती अफरादी क़ुव्वत की वजह से, 65% नौजवान नस्ल की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। तो इसी को रोकने के लिए जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं इस तरह के थ्रेट सामने आते हैं, कोशिश होती है। मकसद ये होता है कि एक तो अवाम मोबिलाइज़ ना हो, अवाम की पार्टिसिपेशन कम से कम हो और जो लोग इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मौका फराहम किया जाए। लोग को डरा धमका कर घरों में बैठने पर मजबूर कर दिया जाए और ये सारा मकसद जो है हमारे दुश्मन हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, 2008 में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, 13 में भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इलेक्शन हुए, पुरअमन तरीके से हुए और टर्म्स जो गवर्नमेंट की थी उनकी पूरी हुई। तो इसलिए ना इससे ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत है और ना इससे जो है दुश्मन को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे, पाक फ़ौज है, रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं। अवाम भी खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। अवाम तो इस तरह के थ्रेट्स को आमतौर पर एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारी लीडरशिप भी अब देखें मैदान में आ चुकी है, जलसे भी हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं। मंशूर अगरचे बाज़ जमातों के नहीं आए, लेकिन बहरहाल वो अपने पैगाम अवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इस तरह के थ्रेट जो हैं ये खौफज़दा इस कौम को नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी वजह से जो है कोई इलेक्शन का टर्नआउट पर कोई फ़र्क पड़े या जलसे जुलूस या रैलियाँ ना हों। हाँ, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अज़मा बुखारी साहिबा से जान लेते हैं। अज़मा साहिबा, थ्रेट अलर्ट जारी हुए हैं, क्या आपकी लीडरशिप को भी कोई तंबीह की गई है? उनको भी एहतियात बरतने का कहा गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान जैसे
जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह के मारूजी हालात हैं, और ये थ्रेट अलर्ट जो है ये तो 21 अक्टूबर के हवाले से भी जो है वो आया था। तो अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी अमान में रखे, महफूज रखे। मैं बिल्कुल इरशाद साहब के एक एक लफ्ज़ की तायद करते हुए सिर्फ इस पे इतना ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा इलेक्शंस जो है वो कभी भी बहुत फेवरेबल हालात में तो हुए नहीं हैं, और उसमें कभी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो कुछ ना कुछ खींचातानी, ये सब चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम इस दफ़ा एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि पीटीआई जैसी जमात जो है उसके बारे में ये इतलात पहले से आने शुरू हो गई हैं कि उन्होंने कोई और 9 मई प्लान किया है, और इस हवाले से बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो है वो बात कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, मेरे पास कोई इतला तो नहीं है, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पहले भी हाई अलर्ट हैं। मुल्क में जब भी इलेक्शन होता है तो स्टैंड बाय भी होती हैं। कल काबीना ने इजाज़त भी दे दी है जो है वो फौज को तलब करने की इलेक्शन के हवाले से। तो अल्लाह करम करेगा। यकीनन हालात आइडियल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आइडियल कभी भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा अज़मा साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब ये ताना आपको बार बार दे रहे हैं, ये तंज कस रहे हैं कि आप इलेक्शन में आने की बात करते हैं, पहले तो मुहिम नहीं चला रहे थे, अब आ गए हैं तो आपका कोई मंशूर ही नहीं है। 27 तारीख की डेट गालिबन आपने दे रखी है, इससे पहले भी 1-2 डेट्स आई थी। मंशूर में ऐसा क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी तक वो उसकी रूनुमाई नहीं हो पा रही? देखिए, बिलावल साहब के लिए बड़ा आसान है। उन्होंने तो एक जलसे में खड़े होके एक 2-4 कागज लहरा के कहा कि ये मंशूर है। आपने देखा है मंशूर उनका? क्या उन्होंने जारी किया है? क्या आप में से किसी के पास उनके मंशूर की कॉपी है? वो जो मर्जी कागज लहरा के वो कह रहे हैं ये मेरा मंशूर है। तो उन्होंने तो ऐसा मंशूर बना लिया है, गुड फॉर हिम। बट हमने जो है वो मंशूर फॉर द सेक ऑफ मंशूर नहीं बनाना है। हमने हमेशा 2013 का मंशूर हो, 2008 का मंशूर हो, हमने हमेशा जो मंशूर के अंदर कहा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया। वो लोड शेडिंग की हवाले से हो, वो सरमायाकारी के हवाले से हो, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से हो। तो हमने फॉर द सेक ऑफ मतलब बातचीत करने के लिए नहीं मंशूर होता। इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने इसके ऊपर ना सिर्फ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस की हैं, बल्कि इसमें अवाम को भी शामिल किया। आपको याद होगा कि हमने अवाम से भी अपने मंशूर के हवाले से राय मांगी थी, और उसको कंपाइल करते उसको जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते बनाते कुछ टाइम जो है वो हो गया। लेकिन 27 हमने कोई भी डेट पहले नहीं दी थी, ये ध्यान में रखिएगा। ये ऑफिशियल डेट जो है 27 जनवरी ही अनाउंस की गई है, उससे पहले जो भी थी वो मीडिया की खबरें थी। अच्छा, ये फरमाएं कि बिलावल साहब ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, फिर हमज़ा साहब ने भी यही ऐलान कर दिया एक जलसे में। अब बिलावल साहब कहते हैं जो मैं ऐलान करता हूँ उसकी नकल फिर मुस्लिम लीग नून शुरू हो जाती है। ये तो खैर अलग इशू है, आपकी आपस की जो कंट्रोवर्सी है। लेकिन सवाल ये है, एक सिर्फ हकाइक दुरुस्त कर दो इशाद साहब, अगर आप दे दो। ये नकल अगर किसी ने की है तो वो बिलावल भुट्टो हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने जब उनकी 2-2.5 महीने की हुकूमत थी तो उन्होंने बजट के अंदर ये अनाउंस कर दिया था कि जो है वो 300 यूनिट तक जिनकी बिजली है उसको वो सब्सिडी दे रहे थे। तो ये नकल अगर किसी ने की है तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने की है, हमजा साहब ने नहीं की थी। नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि IMF से जो मुआहदा हुआ जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, आपने वादा किया कि हम सब्सिडीज़ विदड्रॉ करेंगे। अब आप एक ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं जो माहिरीन मईशत से हमारी बात होती है, वो कहते हैं ये तो प्रैक्टिकल फिजिबल है ही नहीं। कितने अरब रुपया इसके लिए चाहिए जो कि पाकिस्तान का ख़जाना अफोर्ड फ़िलहाल कई साल तक नहीं करता। तो इस तरह के वादे अगर करेंगे तो जब उस पर अमल दरामद ही नहीं हो पाएगा तो फिर ये तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखिए, नहीं, मेरी पार्टी ने कोई भी वादा ऐसा नहीं किया है। मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि हमजा साहब ने अपने दौर की बात की कि मैंने उस वक्त भी कहा कि ये होना चाहिए, और पीटीआई जो है ना वही चली गई थी हाई कोर्ट के अंदर, और उसने जाकर जो है इसको चैलेंज कर दिया था। लेकिन अब इन मारूजी हालात में ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कितना मुमकिन है, और इसको बिजली के हवाले से बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी जो है वो मियाँ साहब तकरीबन डेली मीटिंग्स ले रहे थे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, मुख्तलिफ
لوگوں کے ساتھ کہ ہم کس طرح سے بجلی کے بلوں کو مناسب کر سکتے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. اب اس میں سبسڈی کس حد تک ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, یہ یقیناً یہ معاملات کو آگے, لیکن ہم کوئی ایسا وعدہ نہیں کر رہے جو پورا نہ کیا جا سکتا ہو. صحیح ہے. دیکھیں 2022 میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم جو سیلولر سسٹم ہے وہ لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد وہ 1 سال حکومت قائم رہی, لیکن آپ نے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں کی. حالانکہ وہ ایک شمسی توانائی کا ایک سستا منصوبہ موجود ہے, لیکن عمل تو اس پر بھی نہیں ہو پایا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں اس وقت یہ بات ہے, آپ کو یہ جانتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام جو عمران خان توڑ کے چلا گیا تھا وہ ٹریک پہ نہیں آ رہا تھا. تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے جو ہے یہ تمہاری ساری تگودو ہوتی رہی. لیکن اگر آپ شہباز صاحب کا اپنا دور دیکھیں جو ایز اے سی ایم تھا, اس کے اندر بھی قائد اعظم سولر جو پارک ہے اس سے لے کر جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سولر بجلی سے چلانا, اور یہ تمام پروجیکٹس ان کے اپنے پنجاب کے اندر موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو ایک رسی پر تنی ہوئی 16 مہینے کی حکومت تھی, اس کے کام کرنے میں اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی حکومت کے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے. اور اب نیا پروگرام اگر ایم ایف کے ساتھ ہوگا, اس پہ کیا نیگوشیشنز ہوں گی, ہم کیا مانیں گے, اور اس کے ساتھ ہم کیسے عام آدمی کو ریلیف دے دیتے ہیں, اسی پہ کام ہو رہا ہے. ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ اندیشہ یہ ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی, سیاسی حکومت آئے گی, تو وہ اپنے ووٹر کو, سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ایک تو ڈیویٹ کرے گی آئی ایم ایف کے پروگرام سے, اور دوسرا ایسی سبسڈیز دے گی جس کی وجہ سے معیشت مزید خراب ہو جائے گی. تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس قابل ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو ریلیف فراہم کر سکے, بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق مزید ٹیکس لگائے, مزید سبسڈیز وڈرا کرے, مزید مشکلات پیدا کرے؟ دیکھیے شاہ صاحب, یہ تو اس میں تو خود میاں نواز شریف صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جس اتنے برے حالات ہو گئے ہیں وہ کسی بھی حکومت کا درست کرنا بہت مشکل کام ہوگا. اور لیکن ہم وہ حکومت نہیں ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام جو ہے وہ سائن کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائی بھی کریں اور اس کو خود توڑ بھی دیں. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ 5 سال کے لیے جو حکومت آتی ہے وہ جب نیگوشیٹ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی, جب آلریڈی اس وقت بھی بلومبرگ بھی کہہ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد جو اس کی اپنی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی اس نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا کہ جون جو ہے 2022 میں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا, اور اس کو جو ہے وہ اس سے بچانا, اس کو دوبارہ پاکستان کو ٹریک پہ لانا اس وقت اتنا ہی ہو سکتا تھا. اور اب جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینا پلس ساتھ اکانومی کو جو ہے وہ بڑے اقدامات لے کر اس کو کھڑا کرنا, کاروباری طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ ترقی کا پہیہ چلے, یہ تمام چیزیں ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا عظمہ صاحبہ, ایک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے, کچھ دیرینہ لوگ, آپ کے عہدیدار, پارلیمنٹیرین, وہ پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ پارٹی لیڈرشپ سے نالا ہیں. جاوید عباسی گزشتہ روز, سینیٹر جاوید عباسی گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا پارٹی لیڈرشپ سے متعلق, آپ کی جماعت سے متعلق, یہ سن لیں ذرا. میں نے ٹکٹ لی نہیں جی, میں اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کروں گا. ہم جماعتوں کے اندر غلام نہیں بن کے رہ سکتے, ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, اس رائے کا جماعتوں کو احترام کرنا چاہیے. تو ایک زمانے میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی ہزارے کے اندر مسلم لیگ. آج بہت سارے اضلاع سے کسی نے صوبے میں سیٹ اپلائی نہیں کیا ہے. خیبر پختونخوا میں جماعت جو ہے وہ بڑے کرائسس میں ہے, آپ مہربانی کر کے اس پر توجہ دیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے لیڈرشپ ایک اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے, وہ تو ظاہر ہے اپنا ایک فیصلہ کرتی ہے, اپنا طریقہ کرتی ہے. جی عظمہ صاحبہ, ہم غلام نہیں ہیں, اور لیڈرشپ پہ بھی اعتراض ہے, توجہ نہیں دی لیڈرشپ نے, اور یہ اکیلے جاوید عباسی نہیں ہیں, شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, مہتاب عباسی, چند اور اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ واقعتاً ناکامی ہے لیڈرشپ کی کہ ان لوگوں کو کنونس نہیں کیا جا سکا یا مطمئن نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیے, میں بہت محتاط الفاظ میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ 5-7 لوگ جو ہیں صرف یہ پارٹی ہیں یا باقی جو ہزاروں جو ہے وہ پارٹی کے عہدیدار اور کروڑوں ووٹرز جو ہیں ان کو بھی پارٹی کہتے ہیں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اب سینیٹر صاحب سینیٹر رہے ہیں, ان کو کس نے بنایا تھا؟ اسی لیڈرشپ نے, اسی پارٹی نے.
اور اب ان کی ٹرم چونکہ ختم ہونے جا رہی ہے مارچ کے اندر, اور ان کو شاید لگ رہا تھا کہ ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. ہی از ریٹائرڈ, وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جی, تو وہ ان کو اب جو ہے وہ دوبارہ, ان کی بالکل رائے کا احترام ہے, وہ بالکل غلام نہیں ہے, وہ الیکشن لڑے, ان کو کس نے روکا ہے؟ الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے, دیکھیں عظمہ صاحبہ, سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ عام لوگ تو نہیں ہیں. شاہد خاقان پرائم منسٹر, مہتاب عباسی گورنر, سی ایم, اور پھر اسی طرح ایک ٹائم راجہ ظفر الحق صاحب کی بھی خاموشی. تو یہ کیوں ہے, مطلب مسلم لیگ نون میں یہ باتیں اتنی زیادہ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر ڈسینٹ ہوتا ہے اور مختلف چیزوں پر ڈسینٹ ہو سکتا ہے. میجورٹی تو وہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سیٹ کے چکر میں ہوتی ہے. مجھے یہ سیٹ نہیں ملی, مجھے وہ سیٹ نہیں ملی, میں یہاں اکوموڈیٹ نہیں ہوا, میں وہاں اکوموڈیٹ نہیں ہوا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک طرف ایک اور بات کرتے ہیں, وہ ایک طرف کہتے ہیں میرے آج بھی لیڈر ہیں, میں آج بھی پارٹی میں ہوں, دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں میں پارٹی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو اب بندہ اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہے. چودھری نثار صاحب بھی اسی پارٹی میں تھے جی, اور اس کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھ لیا, اور بھی بہت سارے نام میں لے دے سکتی ہوں جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھ لیا. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی رائے ہے. اگر ان کو پارٹی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ نہیں چلنا چاہتے تو وہ اچھا ہے, وہ اپنے لیے کوئی انتخاب کر لیں, اس میں کیا برائی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے اس وقت پی ٹی آئی چھوڑی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بس وہ اقتدار میں آنے والے ہیں اور ان کو اقتدار دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پھر مسلم لیگ میں آئے, بہت وارم ویلکم ہوا. نواز شریف صاحب نے ملتان میں اعلان کیا کہ آپ ٹکٹ مانگیں نہ مانگیں, آپ کو ہم ٹکٹ دے کے رہیں گے. اب وہ بھی ناراض ہیں, نالاں ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا, کسی نے روک دیا, کسی کی دباؤ کی وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. جاوید ہاشمی صاحب تو کسی اور پارٹی میں جانے والے نہیں ہیں. نہیں, لیکن جاوید ہاشمی صاحب یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ تب پارٹی چھوڑ کے گئے تھے جب پارٹی کرائسس میں تھی. اچھا. اور اس وقت وہ جا کر کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. سو ان کا بڑا احترام ہے, وہ قابل احترام ہے, بزرگ آدمی ہے, لیکن وہ نہیں جیت سکتے تھے. اور یہ پارٹی نے بڑی, میں نے جیسے گزارش پہلے بھی آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہم نے بہت ایکسٹینسو ہوم ورک کیا تھا, بہت سسٹمیٹک تیاری ہوئی تھی ہر ایک کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے کے حوالے سے. اس لیے بہت سارے لوگ ٹکٹس کے حوالے سے ہم سے ناراض بھی ہوئے پارٹی کے اندر. لیکن پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ ایک سمپل میجورٹی جو ہے وہ ضرور ہمیں ملے, تاکہ اگر پاکستان ہمیں ملتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں, تاکہ جو ہم اقدامات لینا چاہیں, جو ہم کام کرنا چاہیں وہ پھر ہم کر پائیں. تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور میرے خیال ہے ان کے غالباً داماد نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی اپلائی کیا ہوا ہے, اور شاید ان کو ٹکٹ مل بھی گیا ہے. تو اب اس کے اوپر میں میرے خیال اور کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا, بلاول صاحب نے کہا کہ چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں خدشہ ہے؟ انتقام کیا سی او ڈی کے وقت یا اس کے بعد ختم نہیں ہو گیا تھا؟ بلاول بھٹو صاحب کی جی آج کل کافی جو ہے نا وہ یادداشت کمزور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مساق جمہوریت انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن ان کی والدہ صاحبہ نے تو کیا تھا نا, وہ کم از کم اس کو ایک دفعہ پڑھ ہی لیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ 9 مئی کے وہ بہت خلاف ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سارے دہشت گردوں کو چھوڑ دیں. ایک طرف جو ہے وہ بلے کا نشان, وہ خود الیکشن نہیں کرا سکے تو غلط ہو گیا, لیکن جو دوسری طرف جو ہے وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ان کا تو مطلب جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں, اور ایکچولی جو ہے یہ کوشش ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی. اسی لیے وہ عمران خان والی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں, عمران خان والا لہجہ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور بالکل کاپی کر رہے ہیں عمران خان کو کہ ان کو شاید پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے. اور جس طرح کے ان کے جلسے پنجاب میں ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس لیے جو ان کی باتوں کو جو ہے وہ سوال یہ ہے, دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کو پکڑوں گا, گردن سے پکڑوں گا, دہشت گردوں سے متعلق وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسری جانب آج انہوں نے بات کی دونوں طرف کھیلتے ہیں نا, تو کوئی سیاسی قیدی نہیں رہے گا. جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ ہم نے کون سا سیاسی انتقام لیا ہے؟ کیا 9 مئی واقعی جو ہے وہ جو جیسے عمران خان کی پارٹی کہتی ہے نواز شریف نے کرایا ہے, کیا ہم نے کرایا تھا 9 مئی؟ کیا احسان نیازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا بانجا ہے؟ اور کیا عمران خان کے اوپر خیالی تنخواہ کا کیس جو ہے وہ ہم نے ڈالا ہے؟ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ توشہ خانہ کی چوریوں کے ہوں یا سائفر کے ہوں یا 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہو, وہ فیکچولی گراؤنڈ پہ موجود ہیں یہ چیزیں. اب اس میں ہمارا انتقام کہاں سے آ گیا؟ نواز شریف تو وہ آدمی ہے جس کے اوپر خود جب انتقام ہو رہا تھا اس نے کہا میں اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں,
اور اب بھی جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا میرا کوئی کسی سے نہ انتقام کا وہ ہے، نہ میں کسی سے انتقام لینا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کی لائن کو درست کرنے کے لیے ہمیں کچھ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آج کل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ جو عظمہ صاحبہ نے بات کی ہے، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں، ان کی اس لائن سے ایک جانب وہ نواز شریف پہ فل ٹائم کرٹیسزم کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ ہولا ہاتھ رکھ رہے ہیں، 8 فروری کو یہ چیز انہیں پے بیک کرے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو بلاول صاحب کا طرز عمل، طرز بیان، انداز بیان جو ہے وہ تو ایک سیاسی نیریٹو بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت سے، مسلم لیگ نون سے، اور وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت لبرل اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم تو کبھی انتقام کے قریب ہی نہیں گئے، انتقام لیتے بھی نہیں ہیں، سیاست میں انتقام ہونا بھی نہیں چاہیے، اور وہ کوئی بات غلط بھی نہیں کر رہے۔ 2008 سے 2013 تک جو حکومت رہی زرداری صاحب کی، اس میں کوئی جناب یوسف رضا گیلانی نے تو آتے ہی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں میں رہا کر رہا ہوں، اور لوگ رہا ہوئے بھی، جو پرویز مشرف صاحب نے پکڑے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے پرویز مشرف کے ساتھ ان کی تھوڑا بہت کھینچاتانی بھی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ سپیس پنجاب میں لینے کی اور مسلم لیگ نون کے جگہ اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹر کو اور سپورٹر کو متاثر کرنے کی۔ جی پہلے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ کافی حد تک کامیاب جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت میں جو مشکلات پیش آئیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سارا اسحاق ڈار صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا کیا دھرا ہے۔ لوگ شاید یہ بات سن بھی لیں، سن تو رہے ہیں لیکن مان بھی لیں کچھ، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کو، ووٹر کو متاثر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس وقت تو بلاول صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ سیم پیج پر تھے، اس وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، ان کی حکومت تھی نا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹ کا جو اس وقت نیریٹو ہے اس کے مد مقابل کوئی نیریٹو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ وہ جو عظمہ صاحبہ بات کر رہی تھی اس میں بالکل تھا کہ ایک طرف وہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کر کے اس کی نفی کرتے ہیں۔ جی، یا تو وہ اسٹیٹ نیریٹو کے سامنے کھل کر آئیں جی کہ نہیں جی نہیں، پھر وہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا اس صف میں جس میں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو صرف ہمدردی حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے نہ ادھر کوئی خوش ہوگا نہ ادھر خوش ہوگا۔ دوسرا جو برین واشنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کی یا سپورٹر کی، وہ اتنی جلدی اپنی رائے پیپلز پارٹی کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، بلاول صاحب کے بارے میں بدلنے پر آمادہ نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ارشاد صاحب، یہ منشور آ گیا ہے پیپلز پارٹی کا، اور جماعتیں بھی عوام کی بھلائی کی باتیں کر رہی ہیں، یہ باتیں کتنی حقیقی ہیں؟ پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات ہیں وہ کتنے اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مایہ ناز معیشت دان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 300 یونٹ بجلی فری، 17 وزارتیں بند کر دیں گے، یہ جو سب باتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں 30 لاکھ مکان بنا دیں گے، 30 لاکھ مکان بنا دیں گے، یہ لینڈنگ ایجنسیز واقعتاً اتنی چھوٹ دے دیں گی اور اتنا پیسہ وہ ہمیں دیتی رہیں گی اور ہم اس طرح لگاتے رہیں گے، یہ حقیقی منشور ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آپ نے ایک بات شروع ہی کی ہے لینڈنگ ایجنسی سے. تو لیٹس بی ویری کلیئر. آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے جب بھی انٹرویو کیا میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت مشکل میں رہے گا. ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام جب لاسٹ ٹائم ڈیلے کیا ریزروز $3 ارب سے نیچے چلے گئے تھے. آج $8.5 ارب پہ کھڑے ہیں. آپ کو ایک استحکام ہمارے ریزروز میں بھی دکھائی دیتا ہے, ایک میکرو اسٹیبلٹی. اس کو اس طرح سمجھیے کہ بیرونی خسارہ بھی تھوڑا سا سنبھلا ہوا ہے. مارچ اپریل آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, پاکستان کو ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی جو کووننٹس ہیں ملٹی لیٹرلس کے ساتھ, یعنی ورلڈ بینک, اے ڈی بی, AIIB, ان کو بھی ساتھ رکھ کے چلنا پڑے گا, فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ بھی اور بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ بھی, کمرشل فنڈنگ کے ساتھ بھی. یہ ہے پاکستان کا اس وقت جو امیجیٹ چیلنج ہے. اس میں آپ کو ایک اسٹریٹ جیکٹ میں بجٹ بنانا پڑے گا جو بہت ہی فسکل کنسالیڈیشن یعنی مالیاتی خسارے کو کم سے کم رکھنے پر ہو. اب یہ تو ہے بڑا کلیئر آئی تھنک روڈ میپ جو اگلے 5-6 مہینے کا ہے پاکستان کا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس سے انحراف کرے گا. اگر کرے گا تو دوبارہ اسی طرح کی تکلیف ہوگی جو آپ کو مئی جون 2023 میں ہوئی تھی, اور اس طرف نہیں جانا چاہیے. اب ایک بات بڑی عیاں ہے کہ ہر ایک نے الیکٹریسٹی پہ گفتگو کی ہے اور یہ 300 یونٹ کی بات کی ہے. 3 پارٹیز نے اس کو بڑی کلیئرلی PPP, PMLN اور IPP نے کی ہے. سو اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ میرے اور آپ سے بہتر پلس پر ہاتھ ان کا ہے, یعنی کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں کی, تو وہ یہ سمجھ گئے ہیں نا کہ اگر بجلی کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوگا تو بجلی کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں حکومت کمفرٹیبلی نہیں کرنے دے گی, اور لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بجلی کو کچھ کرنا ہے. اگر میں اس کو پازیٹیولی دیکھوں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اب انہوں نے اس کا حل جو نکالا ہے وہ تو شاید اتنا درست نہیں ہے, کیونکہ ہم بجلی مفت نہیں کر سکتے 300 کی. اس کے طریقے ضرور ہیں, مطلب 2 طریقے میں سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ وہ جزیات میں نہیں گئے, ہم چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سولرائزیشن پہ بہت سے کسٹمرز کو لے جائیں. میرے خیال ہے یہ 2-2.5 کروڑ کسٹمر ہوگا ڈومیسٹک جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اگر آپ ان کو سولرائزیشن پہ لے جائیں, یہ ایک سلو پروسیس ہے, لانگ ٹرم پروسیس ہے. 3-5 سال میں جا کر آپ کچھ لوگوں کو موو کر دیں گے, کچھ فائنینسنگ دیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ماشاءاللہ فلیگ شپ پروگرام ہے. 10 ملین ہاؤس ہولڈز تک ہم جاتے ہیں. ان ہاؤس ہولڈز کو آپ کچھ حد تک بجلی کی مد میں IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ڈسکشن کر کے کچھ رقوم جو ہے 1000 روپیہ دے دیں, جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں کچھ طے کر کے ان کو دیں. سو اس سے آپ کو تھوڑی سی تقویت ملے گی. یہ میں نے باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو عملی جامہ پہنایا جائے, نہ کہ بالکل ان دی ایئر چھوڑ دیا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ڈس ریگارڈ نہ کیا جائے. بٹ اصل گفتگو جو ہے اس کا 1 منٹ آپ مجھے دیں گے. دیکھیں, یہ طے کر لیں کہ بجلی جو ہے آپ نے صحیح پلس جج کیا ہے, پاکستان کے نظام کو بٹھا دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مینوفیکچرنگ کو, ایگریکلچر کو, پاکستان کے ڈومیسٹک کو بہت تکلیف دے رہی ہے. اس پہ پلیز یہ 300 یونٹ سے بہت آگے جا کے کام کیجئے. پاکستان کی بجلی کو ڈسکوز کو بیچنے کی ضرورت ہے, جینکوز کو بیچنے کی ضرورت ہے, IPPs کے معاہدے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ٹیرف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو بہت بڑا ڈیٹ IPPs پہ کیری ہو رہا ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیے بغیر آپی طور پہ اگر کوئی سبسڈی دے بھی دیں گے تو وہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے بجلی کا. آپ نے پلس صحیح ڈٹرمن کر دیا ہے ایز پولیٹیکل پارٹیز. اس کا حل گیٹ اے ٹیم ٹوگیدر اور اس کو یہ کہیے کہ آپ کے سامنے حل رکھے اور 3 سے 5 سال میں کوئی بہتری پیدا کرے. اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 300 یونٹ ہے, یہ جو اس وقت ہماری بجلی کی قیمت چل رہی ہے 80-90 روپے پر یونٹ, یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. 1000-2000 سے تو ظاہر بات ہے کوئی بات نہیں بنے گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے, یہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں, آپ کی اس پر ریسرچ بھی ہے. کیا ایک سیاسی حکومت جو بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت مضبوط حکومت بھی وجود میں نہیں آ رہی, کوئی مخلوط حکومت شاید بنے گی, وہ یہ بنیادی نوعیت کے فیصلے کرے گی؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت نے یہ کہا پرائیویٹائزیشن ہوگا, لیکن نہ PIA کو پرائیویٹائز کر سکے, نہ اسٹیل مل کو کر سکے, نہ ریلوے کو کر سکے, نہ کوئی اور جو جنکوز ہیں یا ڈسکوز ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب ہم امید کریں کہ 8 فروری کے بعد ایسا ہو جائے گا.
ایک تو پہلی آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ بل تو بہت زیادہ آئیں گے. دیکھیں کمپلیٹلی تو بلوں کو میٹ کرنا مشکل ہوگا, اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو وہ شاید آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے بالکل درست رکھی. دیکھیں پاکستان کا یہ جو مڈلنگ تھرو آپشن ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بینڈیج کرتے ہوئے چل پڑے, اس وقت پاکستان کی ایک رپورٹ 2022 کی آ گئی ہے ایس او ایز کی. یہ رپورٹ 2013 میں نے پہلی دفعہ میں نے خود لکھی تھی, 10/11 کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہے, ہماری فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے. اب آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ یہ رپورٹ لکھی ہے تو ہمیں لکھنی پڑی, اسٹرکچرل بینچ مارک بنانا پڑا. یہ تو ہماری رسپانس ہے ٹو دی اکنامک ایمرجنسی جو پاکستان میں ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے. اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کوئی فائنینشیل ایمرجنسی, مطلب اسٹیپس لینے کی ایمرجنسی میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 7 جو ٹاپ میکنگ آپ کے لاس میکنگ یونٹس ہیں, 10 میں سے جو ٹاپ 7 ہیں وہ ڈسکوز ہیں آپ کے. پیسکو آئی تھنک نمبر 1 پہ ہے کچھ ارب کے خسارے کے ساتھ. سو اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پولیٹیکل حکومت میں مشکل آتی ہے, بٹ آئی تھنک جو آنے والے 3 سال کا فریم ورک ہے وہ بھی پی ڈی ایم نے ڈٹرمن کر دیا تھا جانے سے پہلے. آپ کو معلوم ہے کہ فیصلوں کے لیے ایس آئی ایف سی بن چکی ہے, وہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ لے کے چلتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس میں پوری کمٹمنٹ ہے کہ جو فیصلے کرنے کے ہیں کلیدی ہیں, فنڈامنٹل ہیں, چیزوں کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ ہم دیکھیں گے. آئی ریئلی ہوپ کہ وہ اس طرف دیکھیں گے. اور ایف ڈی آئی لانے کا 2 ہی طریقے ہیں نا, کہ ایک نئے پروجیکٹس میں آئے اور ایک جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو سیل کیا جائے. سو آئی ریئلی تھنک اس میں جو ایک صرف گزارش کروں گا, اور یہ میری ایڈوائس ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن کی تنظیم نو پہلے کیجئے, پھر اس کو کہیے کہ وہ جا کے چیزیں بیچے. اس میں بہت سے پروفیشنلز لانے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایف ڈی آئی کا آپ نے ذکر کیا ہے, بنیادی طور پہ تو ریڑھ کی ہڈی بجلی ہی ہے. یہ اگر سیدھی ہو جائے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو. اب آئندہ سال ہمیں آلموسٹ $25 ارب چاہیے. ایف ڈی آئی ایس آئی ایف سی کام تو کر رہا ہے, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئے گی 2-3 کی فیکٹر کون سے ہیں کہ آتے ہی انہیں فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راہ مزید ہموار ہو اور یہ جو ہمیں پیسے چاہیے یہ ہمارے پاس آ جائیں. سو آپ نے زبردست بات سامنے رکھی. ایک تو یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے, ہمارا جو جی ڈی پی, ہمارا جو پوری اکانومی کا حجم ہے, اس کی کوئی 14% ہے, اور یہ کم ہوتی رہی ہے. کہیں 18 ہوا کرتی تھی 10-12 سال پہلے, اب ہم 14 کرتے ہیں. پہلے تو وہ ریئلائز کریں کہ جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے, ایسٹ ایشیا کے ممالک, ہمارا بہترین دوست چائنا اور ہمارا نیبر انڈیا, ان سب میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی وہ 25 سے 35% ایٹ دا منیمم رہا ہے. یعنی کہ وہ جو کماتے تھے اس کا کیا انویسٹ کرتے تھے پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں لا کر. تو یہ انویسٹمنٹ ہی جو ہے, آپ بچے میں انویسٹ کرتے ہیں تو اچھا کھلاڑی, اچھا کرکٹر, اچھا ہاکی پلیئر, اچھا تعلیم انویسٹ کرتے ہیں نا. آپ اس کی صحت میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. یہی اکانومی کا حال ہے, اس کا ڈائگنوسس بڑا کلیئر ہے. سو انویسٹمنٹ بڑھانے کا ایف ڈی آئی ایک جز ہے. پاکستان میں $1.5-2 ارب کی ایف ڈی آئی آتی ہے پچھلے 10 سال میں, اور اس کا بھی بڑا حجم پاور سیکٹر میں ہی آیا جب چائنا کی کوئی انویسٹمنٹ آئی. پر اب دور یہ ہے کہ پاکستان نے انویسٹمنٹ وہ لانی ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو اور انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے. جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ سگنل کریں دنیا کو کہ وی آر سیریس ان ریموونگ باٹل نیکس. اگر ہز رائل ہائنس نے پاکستان آ کر آپ کو یہ کہا کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹولی تکلیف ہوتی ہے آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہوئے, تو یار ریئلی گیٹ سیریس اباؤٹ اٹ نا. 2016 میں نے ایک کتاب لکھی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, آج بھی بی او آئی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ کو بہت سی چیزیں بند کرنی ہے, بہت سے ریگولیٹرز کو انٹیگریٹ کرنا ہے. بجلی کی بات کریں, اوگرا اینڈ نیپرا شوڈ بی ون ریگولیٹر. اس کو سیپریٹلی ریگولیٹر رکھنا ہی نہیں چاہیے. ورٹیکل انٹیگریشن آپ کو کرنی ہے بہت سے ریگولیٹرز کی. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ کو آسانی پیدا کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں, ہر ٹیئر پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں سے لوگوں کو نکالیے اور آسانی پیدا کیجیے. فائنینشیل انٹرمیڈیشن بہتر کیجیے, آپ لوگوں کو فائنینس جو ہے دینے کی آسانی پیدا کیجیے. پاکستان اس وقت جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے وہ ایک ہائیلی اٹس ناٹ اے مکسڈ
मार्केट इकोनॉमी जो हमें बनानी है, हम एक हाईली ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी बन गए हैं। फुटप्रिंट भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशन भी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा है, और पॉलिसी साजी जो है उसमें कमज़ोरी भी है। सो ये सारे काम जो है हुकूमत को करने हैं। पहला, अगर सिग्नल अच्छा करना है ना, बजट अच्छा दीजिए। डोंट गिव अ रिवायती बजट जिसमें 8,000 अरब का खसारा खड़ा हुआ हो। ऐसा बजट दीजिए जिसमें शो कीजिए कि हमने अपने एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया है। तो डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि गवर्नेंस एक सबसे बड़ा इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ज़ाहिर ने कहा कि जनाब हम तो बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मामला है, ये जो नेपरा और ओगरप की आप बात कर रहे हैं, हम इदारे इसलिए नहीं बनाते कि वो कोई काम करें या वो कोई डिसिप्लिन लाएं, वो इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोग खप जाएंगे, कुछ इस इदारे में खप जाएंगे, कुछ उस इदारे, यानी एक मैं नाम नहीं लेता, एक इदारा जो अरबों के खसारे में चल रहा है, उसके एमडी को हम 40 लाख या 50 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। किस चीज़ के दे रहे हैं जब वो चल ही नहीं पा रहा? तो ये चीज़ें तो हम लाने से बज़ाहिर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। चाइना ने ये काम किया, इंडिया ने ये काम किया, कई और ममालिक ने किया। क्या हमारे अंदर कैपेसिटी का इशू है, नीयत का मामला है, क्या मसला है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत अरसे से लोगों को ये एक तरह से थ्योरी जो है उस पे बेस करके हुकूमत हमारी चल रही है, क्योंकि पॉलिसी और इंस्टीट्यूशंस के जी इन दोनों को ठीक करें। पर असल बात की तरफ तो अभी आपने इशारा किया। देखिए, असल बात तो ये है कि पॉलिसी बनाने वाला प्रोफेशनल कौन है। ओगरा, नेपरा, पेमरा, जो भी अदारे का आप नाम ले, उसको चलाने वाला प्रोफेशनल कौन है? क्या वो ये समझता है कि सिर्फ टैरिफ ही देना मेरा काम नहीं है? पाकिस्तान की जो मार्केट है बिजली की, पाकिस्तान की जो गैस की मार्केट है, उसको बनाना, कंपटीशन क्रिएट करना, ये सारा काम भी मेरा है। नहीं समझता। हमारे पास ऑनेस्टली, मैं हर वक्त कहता हूँ लोकल डॉक्टर से सर्जरी कराएं, पर रेगुलेटर्स को आपको बाहर से कोई इंसान ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो कि समझते हों इस काम को और वो हमारे लोगों को ट्रेन कर पाएं। जो भी मुल्क तरक्की याफ्ता हुआ है पिछले 10, 15, 20, 30 साल में, उसका मॉडल बड़ा सादा था। दे गॉट द पीपल, जो कलीदी जगह थी। पाकिस्तान की भी डेस्टिनी डिफाइन उसी दिन होनी है जब हम ये बिलीव करेंगे कि हम एट की पोजीशंस, वजीर ख़जाना, पाकिस्तान के साथ क्या टीम लगी होगी। अगर वो खुद प्रोफेशनल नहीं है तो उसके साथ टीम क्या लगी है, एनर्जी मिनिस्ट्रीज टीम क्या लगी है। मैं अब भी ये कहता हूँ कि आप पूरा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म तो नहीं कर सकते, बट प्रोफेशनल्स की इंडक्शन करना तो आसान है ना। मनमोहन सिंह ने 91 की स्पीच की थी तो गेम शुरू हुई थी। इसको समझिए कि जब तक आप वो टीम नहीं लाएंगे जो पाकिस्तान की सर्जरी करे, IMF सिर्फ बैंडेज करके आपका वक्त गुजार सकता है। उनका काम नहीं है कि वो ये बताएं कि सस्ती बिजली कैसे बनेगी। वो तो कहते हैं बिजली में नुकसान हो रहा है, आप इनएफिशिएंसीज किए जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट जाके ले लें खाकान से और बाकी लोगों से जो बिल देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप बिजली बनाएंगे कैसे, वो ये नहीं कह रहे कि तरसील का निज़ाम कैसे ठीक करेंगे। ये आपने करना है। आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे किन लोगों को अपॉइंट करती है। उसी से आपको मालूम हो जाएगा कि अगले 5 साल किस तरह डिफाइन होंगे। अगर आप अभी भी ये काम नहीं कर पाएंगे तो यकीन रखिए कि मतलब पिछले 70-75 साल से जिस तरह की हमने तनज़्ज़ुली इन सेक्टर्स में देखी है, और हम बिजली पे ही रहते हैं, जिस तरह की तनज़्ज़ुली देखी है, अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, फिजिकली भी यानी कि मालियाती तौर पे भी और एक्सटर्नली भी। 25% हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो एनर्जी है। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये कैसे चल सकता है पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि 40% इन्फ्लेशन है, 21% आपका इंटरेस्ट रेट है। हम ये चाह रहे हैं कि फाइनेंस भी गवर्नमेंट करे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आए, महंगाई भी कम हो, और बिज़नेस चलाने के लिए बिजली पे आपने बड़ी डिटेल बात कर दी है। इसके साथ जो लॉबिस्ट हैं, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा पैसा है जो सिर्फ प्रॉपर्टी में पड़ा है, रियल स्टेट में पड़ा है, और उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, और उसको कोई छेड़ेगा तो कोई ना कोई लॉबिस्ट, कोई ना कोई बंदा आ ही जाएगा बीच में, या दूसरे मामलों में माफिया कह लें। क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट इस पहलू को अगर नज़रअंदाज करेगी तो मईशत बेहतर होगी? हम वेल्थ क्रिएशन को अच्छा समझते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का हर फर्द कमाए, नौकरी भी करे, बिजनेस भी करे,
ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرے, پر یہ یاد رکھیں کہ ریئل اسٹیٹ از این انپروڈکٹیو انویسٹمنٹ, بیکاز اس سے کوئی چیز آپ دنیا کو نہیں بیچ سکتے. آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نہ کر کے انسینٹیوائز کرتے ہیں. آپ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں نو یور کسٹمر کو اٹھا کر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے جائیے اور ریئل اسٹیٹ کا پلاٹ لینے جائیے. 5 کروڑ کا پلاٹ لیجئے, 5 لاکھ کا اکاؤنٹ کھولنے جائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح کے سوالات بینک آپ سے پوچھے گا, سورس آف انکم سے لے کے یہ بھی پوچھ لے گا کہ آپ کا شجرہ کیا تھا, آپ نے گھر کب خریدا تھا, آپ رہتے کہاں تھے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, وہاں پہ ہم نے اتنی آسانی پیدا کی کہ ہم ایک بوری میں بھی لے جائیں تو پیسے تو آپ خرید سکتے ہیں. ان پروڈکٹیو سیکٹر کو ٹیکس کیجئے, دیٹ از دا وے. میں جا کر کسی کو ہتھوڑا تو نہیں ماروں گا, میں کہوں گا یار اس پہ میں نے ٹیکس اس لیے لگایا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ جوتی کی فیکٹری لگائیے. اگر آپ جوتی کی فیکٹری لگائیں گے تو میں آپ سے کم ٹیکس لوں گا, آپ کو ایکسپورٹ انسینٹیوائزیشن بھی کروں گا. آپ پاکستان کی پشاوری چپل کو دنیا بھر میں عام کیجئے تاکہ لوگ اس کو بھی پہنے, نہ کہ صرف سنیکر پہنے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو چپل ہے اس کو ہمیں دنیا میں بیچنا چاہیے. یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان کی لے کے جا سکتے ہیں باہر. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں انسینٹیوائز ہی نہیں کروں گا اس چیز کو, تو انسینٹیوائز کرنا تو اس پروفیشنل ٹیم کا کام ہے. بالکل بہت سخت ٹیکسیشن کرنی چاہیے ریئل اسٹیٹ پہ آنیسٹلی, اور اس کو بالکل ذریعہ سٹور آف منی کا نہیں بننے دینا چاہیے. پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو سستا کرنا چاہیے تاکہ ہم ورٹیکل جائیں. یہ جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا چاہیے. یہ وہ ڈیپر کام ہے. آج ہم نے ساری گفتگو یہ نہیں کی کہ ہم کسی طرح بینڈیج لگا کے کوئی چیز روک لیں گے. ہم نے تو کہا ہے کہ ڈیپر ری انسینٹیوائزیشن جو ہے وہ ایگریکلچر میں پیسے کو لائے گی, پاکستان کی ییلڈز بڑھائے گی تاکہ دنیا میں ویٹ بیچنے کے قابل ہوں, نہ کہ ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہوں. پہلا گرین ریولوشن 60 کی دہائی میں آیا تھا تو اس کے ہم نے بڑے ثمرات لیے تھے. پاکستان از رائپ فار اے سیکنڈ گرین ریولوشن آلسو. اب جتنی گفتگو ہے وہ آج پولیٹیکل پارٹی سمجھیں کہ کلیدی فنڈامنٹل چیزوں کو چھیڑیں. 5 سال بعد لوگوں کے پاس جائیں گے, اگر ایک انسان کی ییلڈ ویٹ کی بہت بڑھ گئی ہوگی تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میری تو کمائی اسی حکومت کی وجہ سے بڑھی ہے, تبھی ووٹ پڑے گا. نہ سرکار کے پاس نوکریاں دینے کو ہیں, پی آئی اے ریلوے میں بھرتیاں کرنا ناممکن نہیں بلکہ ایسا ہے کہ مطلب اب آپ کر نہیں سکتے. تو آپ کے پاس وہ آپشن بھی ختم ہو گیا. اب تو آپشن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پنپنے دیں تاکہ وہ نئی نوکریاں کریٹ کرے اور لوگ آپ کو دعا دیں اور پھر دوبارہ ووٹ دیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ معاشی اصولوں سے متعلق انہوں نے بات کی, اور دنیا جس نے ترقی کی اس نے یہ اصول اپنائے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ کی یہاں پہ بات ہوئی. ایک صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی کیمپین کے سارے اخراجات کوئی ریئل اسٹیٹ والا یا کوئی ٹھیکیدار یا کوئی آڑتی ایکس وائی زی کوئی برداشت کر رہا ہے, اور کل کو وہ وزیر بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی معاشی اصول یہ ہے, اور اس اصول کے مطابق وہ جو آڑتی ہے, ٹھیکیدار ہے, جو بھی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ صاحب کیسے اس کو انکار کریں گے اور اصول کو کیسے اپنائیں گے؟ کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ روایت, یہ کلچر پاکستان کی بہتری میں؟ ویسے پوری دنیا میں لابیز بھی ہوتی ہیں, مختلف جو شعبہ زندگی کے لوگ ہوتے ہیں, طاقتور شعبے ہوتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں سیاستدانوں پہ. لیکن ملک کا آئین, ملک کا قانون اور ملک کی جمہوری روایات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اس جو ایک فیبرک بنا ہوتا ہے اس کو توڑ کے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت فائدہ, ٹرمپ پہ یہ الزام لگتا تھا نا کہ جی وہ ایک خاص لابی کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس نے اس کو الیکشن جتوایا ہے سارا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس لابی کی خاطر اس نے اپنے ووٹر سے یا اپنے سپورٹر سے بے وفائی کی ہو یا ریاست سے بے وفائی کی ہو. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کر دیا گیا ہے اور افراد اور گروہ اور طبقے جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں.
اور جو قانون سازی ہوتی رہی ہے اس میں ریاست کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور ہی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں، کیا کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یا یہ کوئی اس کے لیے افلاطون کا دماغ چاہیے کہ ایک پلاٹ آپ جب 10 کروڑ کا خریدتے ہیں، وہ 10 کروڑ روپیہ بیسیکلی اس ایک کنال کے میں جا کے آپ مٹی میں ملا آتے ہیں، نہ اس انویسٹمنٹ سے ریاست کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ کسی کو روزگار مل رہا ہے، اور جو بنیادی اصول قرآن مجید نے بیان کیا، اسلام نے بیان کیا کہ یہ دولت جو ہے اغنیاء کے درمیان، دولت مندوں کے درمیان نہیں گھومنی چاہیے، لیکیلا دولتم بین الاغنیاء، کہ یہ جو دولت مند لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو پیسے کی سرکولیشن ہے یہ اسی طرح کی ہے جس طرح انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن ہے۔ کہیں ایک جگہ پہ خون رکتا ہے اور ہارٹ اٹیک آپ کو ہو جاتا ہے، کلاٹنگ آ گئی تو گیا۔ اور آپ جو ہے ریاست کو آپ نے جگہ جگہ خون روکنے کے لیے آپ نے پھندے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ 10 کروڑ اگر کسی بھی کاروبار میں لگے گا تو 10 لوگوں کو وہ روزگار دے گا، حکومت کو ٹیکس دے گا، کئی شعبے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بجلی کی ضرورت ہے، آپ کا بجلی کا محکمہ چل رہا ہے، گیس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، اور چلتے جائیں۔ ایک انڈسٹری جو ہوتی ہے 20 انڈسٹریز کو ایک لحاظ سے انویسٹ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، پیسہ آپ نے ڈال دیا ہے اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سویرے 10 کا 15 ہو جائے۔ سوال تھا نا، دیکھیے اچھا، اب یہ لابیز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں تو یہ لابیز بھی کمزور ہوں گی، لیکن اگر ایک شخص یا ایک خاندان پارٹی کو بھی اپنے لونڈی کے طور پر رکھے گا تو پھر اس کی مرضی ہے وہ جس کو نواز دے، اور یہ طاقتور لابیز اسی صورت میں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مثلا الیکٹیبلز کا کلچر جو ہے، آزاد امیدوار کا، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، ان کے مفاد میں ہے ایسا۔ اگر سیاسی جماعت مضبوط ہوگی تو وہ ڈسپلن لائے گی معاشرے میں، اس میں جو کمزور اور غریب ورکر ہوگا اس کے مفاد کا تحفظ ہوگا، لیکن جب خاندان مضبوط ہوگا یا ایک فرد مضبوط ہوگا، ڈکٹیٹر بن جائے گا، تو پھر یہ لابیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد گھیرا ڈالیں گے، تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، زیادہ مفاد حاصل کریں گے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے جو نفسیاتی اس کا ایک پہلو ہے کہ پراپرٹی میں یہ قوم، ویسے تو پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم کیوں بہت زیادہ کرتے ہیں؟ کیا اس کا دوسرا پہلو ہیلا جوئی ہے، کام نہ کرنا ہے؟ ہم لوگ، ہمارا کلچر ایک بنا دیا گیا ہے، 85 سے یہ زور پکڑا ہے، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا یا پراپرٹی کے کاروبار کو پروموٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن سارا کاروبار ہی آپ اس کو بنا دیں، انڈسٹری کو آپ تباہ کر دیں، مینوفیکچرنگ کا شعبہ آپ تباہ کر دیں، زراعت کو آپ تباہ کر دیں، جہاں باغات ہیں آموں کے یا کنوں کے یا اور ہیں وہ آپ ختم کر کے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں، تو یہ تو تباہی ہے، یہ تو ملک کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ جس ایگریکلچر نے آج تک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، جس ایگریکلچر جو لائف لائن ہے ہماری، آپ اس کا دائرہ جو ہے وہ محدود کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو برا نہیں ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی ہونا چاہیے، پروموٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کاروبار بند کر کے آپ اس پہ سارے انویسٹمنٹ کر دیں۔ یہ 85 کے بعد ہوا، اس لیے ہوا کہ اس میں راتوں رات آپ کو منافع، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، جو پیسے لگا رہا ہے وہ بھی محنت نہیں کر رہا، جو کارخانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو خود بھی محنت کر رہا ہے، اس کے بچے بھی محنت کر رہے ہیں، اس نے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، اس میں تو محنت کسی کی بھی شامل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایزی منی کا حصول جو ہے اس نے قوم کو سست کام چور کر دیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام پہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔